अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, इस्लामिक इंट्रो के प्लेटफॉर्म से बंदा नचीज़ अनफाल सिद्दीकी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन कराम, आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान खुसूसी मोहतरम जनाब हाफिज़ मोहम्मद अफ़ज़ाल फ़ारूकी हाफ़िज़हुल्लाह ताला हैं। आज हम उनसे दीन के हवाले से, इस्लाम से रिलेटेड चंद सवालात करेंगे और हम उनसे जानना चाहेंगे कि उन्होंने आखिर दीन की फील्ड ही क्यों सेलेक्ट की। दुनियादारी के मामलात, दुनियावी तालीम भी एक तरफ बज़ाहिर बहुत उम्दा और आसान अंदाज में नज़र आती है, लेकिन आखिर ऐसी कौन सी वजूहात हैं कि जिनकी बिना पर उन्होंने सिर्फ दीन की फील्ड को सिलेक्ट किया। आइए नाज़रीन, आज के हम अपने मेहमान खुसूसी से इस बारे में चंद सवालात पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आप साहब, कैसे तबीयत है? खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान, आप सुनाएं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले जो हम अपने नाजरीन के लिए आपसे सवाल करना चाहेंगे वो ये है कि आखिरकार ऐसी क्या वजह थी, ऐसा क्या सबब था कि जिसकी बुनियाद पर आपने इस्लाम की फील्ड को सिलेक्ट किया है। आखिर हम देखते हैं कि दुनियावी तालीम हासिल करते हुए भी लोग नज़र आते हैं, दुनियावी मामलात की तरफ जाते हुए भी लोग नज़र आते हैं, लेकिन आपने सिर्फ दीन ही की फील्ड को क्यों सिलेक्ट किया? जी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया। जी आपने सवाल किया कि लोग तो दुनिया को पढ़ते हैं लेकिन दीन की तरफ क्यों आए हैं। मैं जब 4th क्लास में पढ़ता था तो शुरू से मुझे शौक़ था कि मैं खिताबत की तरफ आऊँ, दीन की तरफ आऊँ। तो मैंने तो शुरू बचपन में ही ये काम तकरीबन शुरू कर दिया था, घर में ही प्रैक्टिस करनी। जिस वक्त मैं 4th क्लास में था, ये मुकम्मल नहीं थी मेरी, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ करना स्टार्ट कर दिया। ये जामे मस्जिद उसामा बिन ज़ैद है, कारी अफजल अजीज़ साहब वाली, वहाँ पे हिफ्ज़ करना शुरू किया। हिफ्ज़ के बाद फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसी यानी कि फील्ड में आ गया। साथ साथ दुनियावी तालीम जो है वो मेरी चलती रही। असल आपने दुनियावी तालीम भी साथ साथ जारी रखी और दूसरी तरफ आप दीन के साथ भी वाबस्ता रहे। क्या कभी इन दोनों राहों में कोई मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा? जी बाज़ दफ़ा ज़ाहिर बात है, जिस वक्त बंदा किसी रास्ते पे चलता है, किसी मंजिल की तरफ बंदा जाता है, तो मुश्किलात का सामना ज़ाहिर बात करना पड़ता है। इस वजह से काफ़ी दफ़ा मुश्किलात भी आई, दिल भी यानी कि बहुत दिल बर्दाश्त हुआ मैं कि मैंने कहा ये छोड़ देना, मैंने ये नहीं करना, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक के साथ ये काम चलता रहा। बिल्कुल आप सब, जाहिर बात है, जहाँ तक मेरा नुक्ता नज़र है, मेरी राय है, वो यही है कि जब इंसान दीन की तालीम से वाबस्ता होता है तो शैतान जो है वो कदम कदम पर इंसान को जैसे पीछे खींचने की कोशिश करता है। और सब आपने दुनियावी तालीम भी देखी, उसका कैरियर भी आपका है, दीनी तालीम का कैरियर भी है। आपने इन दोनों में, जाहिर बात है तालीम कोई भी हो, असातिज़ा तो लाज़िम व मलज़ूम है, तो आपने दीन की तालीम और दुनियावी तालीम के असातिज़ा में क्या बुनियादी फ़र्क देखा है? जी बुनियादी फ़र्क वाज़ेह है कि जो दुनियावी तालीम के असातिज़ा हैं वो सिर्फ हमें दुनिया पढ़ाते हैं, लेकिन जो दीनी तालीम के असातिज़ा हैं वो हमें दीन भी पढ़ाते हैं, दुनिया भी सिखाते हैं, और साथ में हमें एक बेहतरीन रास्ता जो कि जन्नत की तरफ जाता है वो हमें दिखाते हैं। बिल्कुल। असद दुनियावी तालीम में भी आप शोबे असातिज़ा से वाबस्ता रहे हैं, एक अरसा तक आपने दुनियावी तालीमी इदारों में भी तलबा को पढ़ाया है। दीन के तालिब इल्म होने के नाते और आपने दुनियावी तलबा के अंदर भी क्या कोई बुनियादी फ़र्क देखा है? जी मैंने बुनियादी फ़र्क यही देखा है कि जो दुनियावी तालीम के जो यानी कि स्टूडेंट हैं, तालिब इल्म हैं, उनकी जो बात जो दीनी जो उनमें इतना अबूर नहीं होता कि दीन के मामलात में दीन का फ़ाहम नहीं होता उनको इतना। बाज़ ऐसा भी है कि 10th क्लास के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर स्टूडेंट है जिनको अभी तक कुल हु अल्लाह का तर्जुमा नहीं आता। ये बुनियादी फ़र्क है कि दीन का एक जो कुरान पढ़ने वाला छोटा से छोटा बच्चा भी है, उसको भी हम खड़ा करके पूछें कि जी हमें ये बताओ कि अल्लाह एक है, इसकी कुरान से दलील दो, वो हमें बताएगा कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। लेकिन अगर यही हत्ता कि PhD यानी कि जो कर रहा है दुनियावी तालीम में, उससे पूछें, मैं समझता हूँ कि वो ये इसका जवाब नहीं दे सकता।
یہ بنیادی فرق ہے. بالکل آپ صاحب، اکثر ہمارے معاشرے میں یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم جو اسلام سے ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کا معاشرے کے اندر وہ معیار نظر نہیں آتا، ان کی وہ حیثیت، ان کی وہ عزت اور قدر معاشرے میں آج کل نظر آتی ہے، لیکن اس درجے سے کم ہے جو ایک دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے ہے. تو آپ اس کو کس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی یہ ہماری لمحہ فکری ہے کہ ہم نے دین کو پیچھے چھوڑ کر دنیاوی تعلیم کو ہم نے اہمیت دی ہے. اسی وجہ سے آج ہم دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہیں، حتیٰ کہ گھروں کے اندر پریشانیاں، اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا. دین کی جو اہمیت ہے، دین کو جتنی عزت دینی چاہیے تھی وہ ہم نے عزت نہیں دی، جس وجہ سے ہم ذلیل ہو گئے ہیں. اور اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی وجہ جو ہے نا وہ یہ بھی ہے کہ دنیاوی تعلیم والے جو ہیں ان کو ہم نے زیادہ عزت دی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم میں زیادہ عزت ہے، دینی تعلیم میں عزت نہیں ہے، حالانکہ دینی تعلیم کے اندر دنیا میں بھی عزت ہے اور کل قیامت والے دن اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سرخوب فرماتے ہیں. اصل اس بارے میں میرا بھی ایک نقطہ نظریہ ہے، اگر میں اس میں غلط ہوں، ظاہر بات اختلافات ہو سکتے ہیں، انسان کے نظریات مختلف ہو سکتے ہیں، اگر میں اس میں غلط ہوں تو میری اصلاح کیجیے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو دنیاوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے انسان اگر دین کے ساتھ منسلک ہے تو اسے دنیا سے کوئی توقع خیر کی نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ انسان کو اس کا جو اجر ہے وہ اللہ رب العزت ہی سے طلب کرنا چاہیے. بالکل اسی طرح قرآن پاک میں بھی جتنے انبیاء کا ذکر آیا نا، یہ سورۃ الشعراء 19 پارے میں ہر نبی نے دعوت دی ہے. دعوت دینے کے بعد یہ فرمایا ما اسألکم علیہ من اجر، کہ اے میری قوم کے لوگوں میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا. ان اجریہ الا علی اللہ، اگر ہمارا اجر کوئی دے سکتا ہے وہ صرف رب العالمین دے سکتے ہیں. دنیاوی لوگ، دنیا دار لوگ یہ دین پڑھنے والے، دین پڑھانے والوں کا اجر اور ان کی جو ایک اہمیت ہے ان کو نہیں دے سکتے. صحیح، بالکل. اصل آپ کو خطابت کے میدان میں بھی ایک عرصہ ہوا ہے، ظاہر بات ہے آپ جاتے ہیں دور دراز دیگر شہروں میں جاتے ہیں تو وہاں پر ہر علاقے کے لوگوں کا رویہ بھی مختلف ہوتا ہے. تو آپ مختلف لوگوں کے رویوں سے اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ جی میں الحمدللہ تراویح پڑھانے کے لیے بھی یعنی کہ دوسرے شہر گیا ہوں. 2010 سے تقریباً میں جا رہا ہوں تراویح پڑھانے. میرا لاہور سے باہر یعنی کہ زیادہ تر ہوتا ہے ٹور. تو میں نے جو سب سے زیادہ دیکھا ہے نا عزت کرنے والے لوگ وہ حافظ آباد ہے. 2017 میں نے حافظ آباد تراویح پڑھائی، وہ لوگ ابھی تک یاد ہیں، ان کو میں دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں. یہی اصل رویے جو ہوتے ہیں یہ لوگوں کو یاد رہتے ہیں. اگر کسی کے پاس گئے ہیں اس نے کتنی عزت آپ کو دی ہے، کتنا انہوں نے آپ کی اہمیت کو فالو کیا، کتنی آپ کو انہوں نے یعنی کہ آپ کی عزت احترام کیا، یہی انسان کو یاد رہتا ہے. اور بھی کافی جگہ میں تقریباً گیا ہوں اور لوگوں کے رویے دیکھے ہیں. بعض ایسی جگہ پہ گئے ہیں کہ وہ پانی کا گلاس تک نہیں پوچھتے، بغیر تو دور کی بات ہے عزت کرنا. تو اس طرح یعنی کہ لوگوں کے مختلف رویے ہوتے ہیں. ویسے کبھی ان رویوں سے ڈسارڈ نہیں ہوا. حسن آپ کے دینی تعلیم کے بھی اساتذہ کی ایک لمبی فہرست ہے، دنیاوی تعلیم کے اساتذہ بھی ظاہر بات ہے آپ اس سے بھی کافی عرصہ تک وابستہ رہے ہیں. تو آپ کے کوئی پسندیدہ اساتذہ بھی ہیں؟ اگر ہیں تو دنیاوی تعلیم کے اساتذہ کا بھی ذرا ذکر کیجیے گا، اور اگر دینی تعلیم سے بھی آپ کے پسندیدہ اساتذہ ہیں تو آپ ان کا بھی ذکر کیجیے. جی دنیاوی تعلیم میں میرے جو مجھے سب سے زیادہ اچھے لگے ہیں، ویسے تو ہر استاد کی عزت کرنی چاہیے لیکن یہ دلوں میں محبت ڈالنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اللہ نے قرآن پر اللہ فبینہ قلوبہم، اللہ جس کے دل میں چاہے جتنی محبت ڈال دے. دنیاوی تعلیم میں میرے جو سب سے زیادہ اچھے مجھے لگے ہیں ٹیچر استاد وہ ہیں سر نصر اللہ صاحب. یقیناً آپ بھی جانتے ہوں گے ان کو. جی بالکل. تو وہ الحمدللہ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. انہوں نے حتیٰ کہ دین کی طرف آنے کے لیے بہت زیادہ انہوں نے گائیڈ کیا. اور یہ دنیاوی تعلیم میں اور دینی تعلیم میں میرے جو اساتذہ ہیں جن کو ابھی بھی میں بعض دفعہ نماز میں اور بھی دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں، وہ ہیں میرے جن سے میں نے قرآن پاک جو ہے، یہ جو قرآن ساری کتابوں کی سردار ہے، یہ قرآن پاک میں نے ان سے یاد کیا ہے. میری مراد قاری محمد زوار صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کو صحت مکمل، صحت والی لمبی زندگی دے. اسی طرح قاری عبدالسلام عزیزی صاحب ہیں حفظہ اللہ، یہ دینی تعلیم میں. اور جنہوں نے مجھے ہاتھ پکڑ کے چلنا سکھایا دینی تعلیم پہ، دینی یعنی کہ دین کی راہ پہ، وہ ہیں میرے استاد وکیل صحابہ قاری محمد افضل عزیزی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ. دعا فرمائے اللہ ان کو مکمل اور جلد صحت عطا فرمائے. اور اسی طرح یہ ان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ جو دنیاوی اساتذہ انہوں نے دنیا پڑھائی ہے اور دینی اساتذہ نے دین پڑھایا، جن کی وجہ سے آج ہم اس مقام پہ پہنچے. صاحب ہم آپ سے آپ کے میدان خطابت سے متعلق بھی ایک سوال کرنا چاہتے ہیں.
ممکن ہے کہ ہمارے ناظرین کے لیے وہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اصل ہم دیکھنے میں ہے کہ اکثر علماء کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ حدیث کی جانچ پڑتال کیے بغیر، حدیث کے صحت میں اس کے ذوق میں فرق کیے بغیر اس حدیث کو لوگوں تک پہنچاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ جی دیکھیں، اصل میں ہم جھوٹی شہرت اور ظاہری طور پہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ شہرت کے پیچھے پڑ گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے دین کو چھوڑ دیا۔ صرف سنی سنائی باتیں جو ہم نے سن لیا، نہ اس کی تحقیق کرنی، نہ اس کی ریسرچ کرنی، نہ اس کی دلیل دیکھنی، صرف ہم نے جا کے اسٹیجوں پہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے اور ہمیں یقیناً اس کا بہت بڑا گناہ ہے کہ آپ نے دلیل بغیر دلیل کے بات کی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے جامع ترمذی کے اندر آپ نے فرمایا کہ جو آدمی مجھ پہ ایسی بھی بات کرتا ہے کہ جو بات میں نے نہیں کی، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، آپ نے فرمایا کہ اس آدمی کو چاہیے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھ لے۔ اتنی بڑی وعید، اس وعید کے ہونے کے باوجود اگر ہم حدیث کی جانچ پڑتال نہ کریں، اس کی ریسرچ نہ کریں، بغیر اس کے اسٹیجوں پہ بیان کریں، ممبروں پہ بیان کریں، اس سے چاہیے کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ جس کو کہتے ہیں کہ جھوٹی بات کرنے سے بہتر ہے بندہ خاموش ہو جائے، نہ کرے بیان۔ اور ایک بات یہ، دوسری بات یہ ہے کہ اگر صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم کے اندر مقدمے میں امام مسلم رحمہ اللہ نے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا قول نقل کیا کہ جو آدمی، اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ بعض ایسے لوگ آئیں گے جو صرف ایک ظاہری طور پہ یار یہ حدیث ہے، کسی نے بیان نہیں کیا آج تک، لہٰذا ہمیں یہ بیان نہیں۔ اگر کوئی صحیح حدیث ہے اس کو آپ بیان کریں، یقیناً آپ دیکھیں گے بنیادی فرق کہ جو حدیث بغیر دلیل کے، بغیر ریسرچ کے بیان کی جائے اس میں، اور جو دلیل کے ساتھ بیان کی جائے اس میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے جو بھی بات کریں دلیل کے ساتھ۔ بالکل، اللہ تعالیٰ آپ صاحب ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم کسی بھی حدیث کو بیان کرنے سے قبل، کسی بھی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے سے قبل ہم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیں، ہم اچھی طرح اس کی جانچ پڑتال کریں۔ اصل آخر میں آپ سے ہم یہی سوال کرنا چاہیں گے کہ کیا دور طالب علمی میں کبھی آپ نے اپنے اساتذہ کو بھی یہ موقع فراہم کیا ہے کہ وہ آپ کی کمر پر کچھ چھڑی کو بھی لگنے کا موقع عنایت فرمائیں؟ جی وہ تو ظاہری بات ہے، دینی تعلیم میں، دنیاوی تعلیم میں اس طرح ہوتا ہے کہ بعض دفعہ پڑھائی سے تو اتنی یعنی کہ پہلے نہیں پڑھی، لیکن شرارتوں سے بہت زیادہ مار پڑی ہے۔ وہ تو تقریباً حفظ کے اندر جو کر رہے تھے تو کلاس میں شرارتوں میں سب سے زیادہ مار جو میں اگر یہ کون مبالغہ نہیں ہے مجھے ہی پڑی ہے۔ بالکل ایسا تعلیمی کیریئر میں ہوتا رہتا ہے۔ اصل آخر میں ہمارے ناظرین کے لیے آپ کوئی اچھا سا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ پیغام یہی ہے کہ جس وقت آپ کوئی دین کی بات سنیں، کیونکہ آج کے دور کے اندر دیکھ لیں اصلاح معاشرہ جو ہے یہ بہت اہم ایشو ہے۔ اگر آج ہم اصلاح معاشرہ کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دلیل کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی اخلاق اور کردار کی ضرورت ہے۔ لوگ آپ کے نزدیک آئیں گے اخلاق اور کردار کی وجہ سے۔ جس وقت آپ لوگوں کو اپنا اخلاق دکھائیں گے، کردار دکھائیں گے، پیار کے ساتھ محبت اپنے نزدیک کریں گے، اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ لوگ آپ کے قریب آئیں گے، آپ ان کو دین کی تعلیم دیں، دین سکھائیں، خود بھی دین پہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی کامیاب فرمائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب فرمائے گا۔ صحیح، انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ حفظ صاحب کا ہم اپنے اسلامک انٹرو میں آنے پر ایک مرتبہ پھر ہم حافظ صاحب کے بہت ہی شاکر ہیں۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے چند لمحات ہمارے ناظرین کے لیے صرف کیے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمام تر عزتوں سے سرخرو فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔